बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, सबसे पहले बात करना चाहेंगे आज कराची में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के विज़िट के हवाले से, यानी आज दौरा कराची जिसमें मुख्तलिफ़ PTI के रहनुमाओं ने मुलाकात की, GDA के रहनुमाओं ने मुलाकात की। इसके अलावा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का जो वफ़द है वो भी इस मुलाकात में शामिल रहा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से, जिसमें तहफ़्फ़ुज़ात का यानी इज़हार भी किया गया। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो यानी MPAs हैं, मुंतखब अरकान सिंध असम्बली, उनके वफ़द ने भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात की। और उसमें जो उसकी अंदरूनी कहानी सामने आई है वो कुछ इस तरह से है कि उसमें काफ़ी शिकवे जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के सामने रखे गए, जिसमें से सबसे बड़ा शिकवा ये था कि वफाकी वज़रा जो हैं वो MPAs को वक्त नहीं देते, या अगर ये कहा जाए कि वो लिफ्ट नहीं कराते, तो इस किस्म की ख़बरें जो हैं वो सामने आई हैं कि जो सिंध असम्बली के अरकान असम्बली हैं जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, उन्होंने अलहदा तौर पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात की, अपने हल्के के हवाले से जो मसाइल थे उनसे आगाह किया, और साथ ही साथ जो वफाकी वज़रा हैं उनके हवाले से शिकवे भी किए। आपको ये भी बताते चलें कि इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द के साथ साथ GDA के वफ़द ने भी मुलाकात की, ख़ास तौर पे मौज़म अब्बासी साहब, जिन्होंने लाड़काना से मार्का जीता और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शिकस्त दी जो ज़िमनी इंतख़ाबात हुए थे सिंध असम्बली के, उसमें तो उनकी भी मुलाकात हुई वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से। और इसके अलावा जो MNAs हैं कराची से मुंतखब, उनकी भी मुलाकात हुई। तकरीबन तमाम ही लोग जो हैं वो शिकवों के अंबार सामने लगाते रहे, लेकिन सबसे अहम मुलाकात जो थी वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के वफ़द की थी, क्योंकि ख़ास तौर पे जो रद्द-ए-अमल सामने आया था फवाद चौधरी के बयान के बाद, उस रद्द-ए-अमल से भी वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया गया, तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। क्या माजरा रहा, क्या बात हुई और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ से क्या जवाब मिला, ये हम जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा अमीनुल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम अमीन भाई, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी अस्सलाम वालेकुम अमीन भाई, मेरी आवाज़ सुन सकते हैं आप? लाउड एंड क्लियर है अब्बा। जी अमीन भाई अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम अस्सलाम। अमीन भाई, आज जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के वफ़द ने मुलाकात की है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से, तो सर फवाद चौधरी के बयान पे खदशात या तहफ़्फ़ुज़ात के अलावा और क्या बातें हुई हैं सर? देखिए डॉक्टर साहब, डेफिनेटली डॉक्टर फवाद चौधरी के हवाले से भी बात हुई है, और इनके जो मुख्तलिफ वफाकी वज़रा हैं जो मुख्तलिफ औकात से मुख्तलिफ गुफ्तगू करते हैं, उनके हवाले से भी प्राइम मिनिस्टर को अटेंशन कराया गया। और प्राइम मिनिस्टर ने वाज़ा तौर पे कहा कि MKM पाकिस्तान वफाकी हुकूमत की सबसे बड़ी अलाई है, और उनकी ख्वाहिश है कि बिल्कुल MKM उनके साथ चले, और शहर की बेहतरी के लिए, सूबे की बेहतरी के लिए, मुल्क में अमन अमान कायम रखने के लिए, जमहूरी रवायत को कायम दायम रखने के लिए, और सबसे बढ़कर पार्लियामेंट के सुप्रीमेसी को बरकरार रखने के लिए ये अलायंस उनके राय में भी कि बहुत ज़रूरी है। तो यकीनन हम उम्मीद करते हैं कि मुस्तकबिल करीब में अब किसी वफाकी वजीर या उनके सूबाई रहनुमा की तरफ से इस तरह के कोई बयान नहीं आएंगे। और जहाँ तक मुलाकात के डिफरेंट है, तो एज विजुअल हमने सबसे ज़्यादा जो जोर दिया है जिन बातों पर, वो रखा है कि अर्बन डेवलपमेंट पैकेज के हवाले से, कि अर्बन डेवलपमेंट पैकेज पे कि उसकी पेशरफ्त का जायजा लिया गया, उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट ली गई, और हमने उनसे वादा किया कि यस ग्रीन लाइन का मंसूबा हो, या फिर डिफरेंट फ्लाई ओवर्स है, या सड़कों के मामलात हैं, उनके हवाले से बजट को कैसे जिसे कहते हैं कि क्रिस्टल क्लियर तरीके से और उसको तेजी के साथ निपटाया जाए, उस पर बातचीत हुई है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है डॉक्टर साहब, वो हैदराबाद यूनिवर्सिटी की प्रोग्रेस रिपोर्ट पे गुफ्तगू की गई है। आपके इल्म में है कि हैदराबाद में जो यूनिवर्सिटी बन रही है वो ऑलरेडी 80 एकड़ पे रकबे पे वो मुहित है, और हमारी पिछली मीटिंग में भी, उससे पहले मीटिंग में भी वज़ीर-ए-आज़म से गुफ्तगू हुई थी
اور ہم نے ان سے عرض کیا تھا کہ 80 ایکڑ جو ہے وہ زمین بہت کم ہے، اور وفاقی حکومت جو سول ایویشن کا ادارہ جو وفاقی حکومت کے زیر اہتمام ہے، ہم نے ان سے درخواست کی تھی کہ 200 ایکڑ زمین اور بھی ہے، تو بالکل یہ اس بارے میں بات ہوئی ہے کہ وہ 200 ایکڑ زمین جو سول ایویشن اتھارٹی کے کنٹرول میں، وہ بھی اس یونیورسٹی کے کیمپس میں شامل کر دیا جائے گا، تاکہ مستقبل قریب کی جو ایم ٹی ایم کا چونکہ ایک ویژن ہے کہ 10 سال نہیں، 20 سال نہیں، بلکہ اگلے 50 سال میں جو کیا ریکوائرمنٹ ہوگی حیدرآباد کی، اس کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے. تو ہوپ فلی یس، چیزیں مثبت سمت میں چلیں گی، پازیٹیو سمت میں چلیں گی، اور ہم کسی حد تک مطلب استعمال کر رہا ہوں کہ مطمئن ہے. اچھا امین الحق صاحب، یہ بھی بتا دیجیے گا کہ فواد چودھری کے بیان کے حوالے سے جو تحفظات کا اظہار کیا گیا، تو وزیر اعظم عمران خان کا رد عمل کیا تھا؟ کیا انہوں نے کوئی یقین دہانی کرائی یا فواد چودھری سے اپنے بیان کی تردید کرنے کی بات کی؟ کیا بات ہوئی ہے سر؟ ڈاکٹر صاحب، لگتا ہے آج آپ کو بریکنگ نیوز مجھ سے لینا چاہتے ہیں. دیکھیں، ایم کیو ایم نے، آپ کو یاد ہوگا جب فواد چودھری صاحب کا بیان آیا تھا تو فوری طور پر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی اور عامر خان بھائی نے اس کا رد عمل دے بھی دیا تھا. اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ گورنر صاحب کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ جاری ہوا تھا ود دی کنسنسس آف دی ایم کیو ایم، جس میں انہوں نے اپنی تشویش کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ مستقبل قریب میں اس طرح کے واقعات نہیں ہوں گے. اور آج پرائم منسٹر نے بھی اس بات کو دہرایا کہ یقیناً مستقبل قریب میں ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ جو پرائم منسٹر نے وعدہ کیا ہے عمران خان صاحب نے، وہ مکمل طور پہ عمل پیرا رہیں گے. سر، اب یہ سائنس کی منسٹری کے لالے تو نہیں پڑ جائیں گے کہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی منسٹری کے؟ میں سمجھتا ہوں وفاقی حکومت کا اپنا معاملہ ہے جی، اور ہم سبوں کو سوچنا چاہیے کہ ایک ایسا شخص جو کبھی 55 روپے پر لیٹر ہیلی کاپٹر کا کرایہ بتاتا ہے اور کبھی علماء کرام سے لڑائی لڑتا ہے چاند کے مون سائٹ پر، اور کبھی کبھار ایم کیو ایم کے خلاف بیان دینا، اور ایسے موقع پہ اسلام آباد دھرنا قریب ہے، اور ایسے موقع پہ جب سیاسی پارٹیوں کو جوڑا جاتا ہے، انہیں جوڑنے کے بجائے لڑائی جھگڑے دنگے فساد کی بات کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یس، ان کے بارے میں وفاقی حکومت کو خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ دوست ہے یا دوست نما دشمن ہے. امین الحق صاحب، یہ بھی بتا دیجیے گا کہ ایم کیو ایم کے جو سیاسی کارکنان جو آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ مبینہ طور پہ بے گناہ ہیں، جو اسیر ہیں، اور خاص طور پہ جو آپ کے آفیسز ہیں جن کے جو جائز زمین پہ بنائے گئے ہیں، تو کیا ان کے کھولنے کے لیے یا آپ کے جو کارکنان ہیں ان کی رہائی کے حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے؟ بالکل، ہمارا ایجنڈا نمبر 1 یہی تھا کہ ہم نے اپنے لاپتہ ساتھیوں کے حوالے سے بات کی ہے، اور اس سلسلے میں پرائم منسٹر نے بڑا مثبت رد عمل دیا ہے. انہوں نے کہا کہ نہ صرف اس کو میں بھی بات کروں گا، مقتدر حلقوں کو بھی اس کے علم میں لے کر آؤں گا کہ جو لاپتہ ساتھی ہیں جو کہ کسی جرم میں ملوث نہیں ہے، اور اگر کسی جرم میں ملوث ہے تو انہیں کورٹ آف لا میں پیش کیا جائے. یہ اور ایم کیو ایم کے دفاتر کے معاملے پہ ہمارا اپنا اسٹینڈ ہے کہ ایم کیو ایم کے وہ جائز دفاتر جن کے ڈاکیومنٹس ایم کیو ایم کے پاس ہے وہ ایم کیو ایم کے حوالے کیا جائے. تو یقیناً اس پہ میرا خیال ہے کہ ہمارے مذاکرات جاری رہیں گے. امین الحق صاحب، یہ بتائیے گا کہ تقریباً اب 1.25 سال کا عرصہ گزر چکا ہے اور ہر ملاقات میں یہی یقین دہانی کرائی جاتی ہے کہ بہت جلد آپ کے مطالبات مان لیے جائیں گے. اگر ہم ایم او یو کو دیکھیں تو اس ایم او یو کی روح سے جو تمام آپ کے مطالبات تھے، شاید اس میں سے سوائے اس کے کہ حیدرآباد یونیورسٹی کا سنگ بنیاد اسلام آباد میں ضرور رکھ دیا گیا، لیکن اس کے علاوہ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی آپ کے مطالبات مانے گئے ہیں، ماں سوائے اس کے کہ آپ کو کچھ منسٹریز بھی دے دی گئیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، جہاں تک لاپتہ ساتھیوں کا تعلق ہے، یہ تقریباً ہمارے 200 کے قریب لاپتہ ساتھی تھے. اب الحمدللہ ان کی تعداد کم ہوتے ہوتے 120 کے قریب ہو گئی ہے. اسی طرح اگر جیل میں ساتھیوں کو دیکھیں گے تو جب الیکشن ہوا تھا اس وقت ہمارے 5,500 کے قریب ساتھی جیل میں بند تھے، اور آج الحمدللہ ان کی تعداد کم ہوتے ہوتے 200 تک پہنچ چکی ہے.
تو یقیناً یہ ایک مثبت پیش رفت تو ہم کہہ سکتے ہیں. اور جہاں تک آپ نے حیدرآباد یونیورسٹی کی بات کی اور آپ نے کہا کہ اسلام آباد میں سنگ بنیاد رکھی گئی، ہم سیاسی ورکر ہیں، ہم نے یہ بات پرائم منسٹر کے سامنے بھی گوش گزار کی ہے، اور انہوں نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ اگلے مہینے یا اس کے اگلے مہینے حیدرآباد تشریف لائیں گے اور بذات خود حیدرآباد یونیورسٹی کے پیش رفت کا جائزہ لیں گے اور ممکن ہو سکا تو وہاں پر بھی سنگ بنیاد رکھیں گے. امین الحق صاحب، آپ نے کہا کہ الیکشن کے وقت آپ کے تقریباً 5,000 یا 5,500 کے قریب کارکنان جو ہیں وہ جیل میں اسیر تھے، مختلف جیلوں میں. سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ وہ آپ کے اسیر کارکنان جو جیل میں اسیر تھے ان میں سے کتنے پارٹی میں واپس آ گئے اور کتنے پاک سرزمین پارٹی میں چلے گئے؟ کیونکہ ایک بہت بڑا حصہ جو کہ پاک سرزمین پارٹی نے کوششیں کر کے ان کو رہا کرایا ہے، سر وہ تو پاک سرزمین پارٹی میں بھی شمولیت ہوئی ہے نا آپ کے کارکنان کی جو جیلوں میں موجود تھے. دیکھیں اپنا ڈاکٹر صاحب، جہاں تک بی ایس پی کا تعلق تھا، جس پارٹی کا آپ نام لے رہے ہیں وہ سیاسی پارٹی تو نہیں ہے، لیکن ڈرائی کلین مشین کے طور پر اسے اس شہر کراچی میں استعمال کیا گیا. اور 2016-2017 میں جو ساتھی اس میں چلے گئے تھے، ڈر خوف کا عنصر شامل تھا، وہ ان میں سے ایک بڑی تعداد جو ہے ایم کے پاکستان کے رینک اینڈ فول میں واپس آ چکی ہے. اور میرا خیال ہے کہ ان کے مڈ لیول کے لیڈرشپ بھی اور ٹاپ لیول کے لیڈرشپ بھی مسلسل ایم کے ایم سے رابطے میں ہے، اور جب انہیں موقع لگے گا وہ ڈرائیکلین پارٹی کو چھوڑ کر اپنے اصل اوریجنل پارٹی ایم کے ایم میں شمولیت اختیار کر لیں گے. اور پھر آپ سب نے دیکھا کہ 2018 کے الیکشن ہو، جو جس پارٹی کا ڈرائیکلین پارٹی کا آپ نے نام لیا، اس کا ریزلٹ 0 × 0 = 0 رہا ہے. اور اس کے بعد ہونے والے جتنے بائی الیکشن، چاہے وہ قومی اسمبلی کا ہو یا صوبائی اسمبلی کا ہو یا لوکل گورنمنٹ کا، ان تمام لوگوں کی ہر الیکشن میں کراچی کے امام نے ان کی ضمانت ضبط کی ہے. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو نوشہ دیوار پڑھ لینا چاہیے کہ کراچی کے عوام، حیدرآباد کے عوام ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. اچھا امین صاحب، اسی حوالے سے ایک سپلیمنٹری کوشچن کرنا چاہوں گا. سر بہت سے کارکنان کے ساتھ ایسا بھی ہوا ہے جو پاک سرزمین پارٹی سے جب آپ کی پارٹی میں شمولیت اختیار کرتے ہیں تو کچھ عرصے کے بعد انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے. یہ بات درست ہے؟ دیکھیں یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیاسی کارکن کے لیے ڈیلیما ہے، بہت بڑا المیہ ہے کہ جو لوگ ڈرائیکلین پارٹی سے واپس ایم کے میں آتے ہیں وہ کیوں گرفتار ہو رہے ہیں. یہ سوال میں آپ کے توسط سے تمام ارباب اقتدار سے بھی پوچھتا ہوں کہ اگر ڈرائیکلین پارٹی میں موجود ہے تو وہ کہتے ہیں صاف ستھرے، جب ایم کے ایم میں آ جاتے ہیں تو وہ ان کے اوپر مقدمات بن جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جمہوری عمل کے لیے اور سیاسی آزادی کے لیے ضروری ہے کہ تمام لوگوں کے ساتھ منصفانہ طور پر اور ایکول انداز سے ڈیل کیا جائے اور تمام سیاسی پارٹیوں کو ایون پلینگ فیلڈ دیا جائے تاکہ وہ اپنی سیاسی کام کو جاری و ساری رکھ سکے. امین الحق صاحب، ایک آخری کوشچن آپ سے کرنا چاہوں گا جو کہ بہت اہم ہے کرکٹ کے حوالے سے. ہمارے پاکستان کرکٹ ٹیم کا ایک اہم ستون، میں پاکستان کرکٹ ٹیم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ اس ڈیسیشن کو کچھ لسانی رنگ بھی زیادہ دے دیا گیا. سر کیا متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے وفد نے سرفراز احمد کی ٹیم میں یا بحیثیت کپتان شمولیت کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان سے بات کی؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، آپ کے علم میں ہے کہ سرفراز احمد پاکستان کے کامیاب ترین کرکٹ ٹیم کے کیپٹن رہے ہیں، جن کے کامیابی کا تناسب 70% پلس رہا ہے. اور ابھی بھی جب انہیں کیپٹن شپ لٹایا گیا تو ون ڈے سیریز 2-0 سے جیتے، اور اگر T20 ہارے ہیں تو کیوں ہارے؟ جن لوگوں کو ٹیم میں شامل کام کیا گیا اور مسلسل وہ 0 پہ آؤٹ ہوتے رہے. تو ایسا میں، اور سب سے اچھی بات یہ کہ پاکستان کے تمام سمجھدار سلجھے ہوئے لوگوں نے جو کرکٹ سے دلچسپی رکھتے ہیں اور جو کرکٹ کے مختلف جو تجزیہ کار ہیں، ان تمام لوگوں نے پاکستان کرکٹ بورڈ کی اس عمل کی شدید مذمت کی ہے. اور ایم کے ایم پاکستان بھی اپنے پاکستان کے عوام کے آواز میں لا کر
सरफराज अहमद को कैप्टनशिप से हटाने की पुरजोर मजम्मत करती है। न सिर्फ सरफराज अहमद बल्कि एमकेएम पाकिस्तानी मुतालबा करती है कि कराची के वो खिलाड़ी चाहे फवाद आलम हो या खुर्रम मंजूर हो या सरफराज अहमद हो, इन लोगों को सियासी नहीं बल्कि मैं कहता हूं कि ड्रम और नजरिए से बालातर होकर सिर्फ और सिर्फ मेरिट की बुनियाद पे, सलाहियत की बुनियाद पे, टैलेंट की बुनियाद पे मुंतखब किया जाए और किसी के साथ कोई नाइंसाफी ना की जाए। और यकीनन एमकेएम पाकिस्तान ने अपने अरकान कौमी असम्बली को और सूबाई असम्बली को भी डायरेक्टिव दिया है। सूबाई असम्बली में हमने एक करारदाद जमा कराई है और इसी तरह कौमी असम्बली में इंशाअल्लाह ताला जो हमारे नुमाइंदा है एप्रोप्रिएट फोरम में स्टैंडिंग कमेटी जो स्पोर्ट्स एंड कल्चर की, उसमें भी आवाज उठाई जाएगी। अमीनुल हक साहब, लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा था कि ठीक है, असेंबली में बिल्कुल करारदाद जमा हुई है और जीडीए की बात की जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की जाए, तमाम लोग इस करारदाद की हिमायत कर रहे हैं क्योंकि सिंध से ताल्लुक़ है सरफराज अहमद का। सर, मेरे पूछने का मकसद ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MPAs हैं उनकी जानिब से कोई खातिर ख्वाह बयान देखने में नहीं आया, तो सर क्या वज़ीर आज़म इमरान खान से इस हवाले से बात की गई? सर, एक अहम मौजू है, यानी अगर देखा जाए तो सरफराज अहमद को बहसियत कप्तान बल्कि टीम से भी ड्रॉप कर देना, आप नहीं समझते कि एक अहम कौमी मसला था जिसको डिस्कस होना चाहिए था? देखिए, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि एमकेएम पाकिस्तान सूबाई असेंबली में, कौमी असेंबली में और जो एप्रोप्रिएट फोरम है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उनसे भी इस सिलसिले में बात कर रहा, उनकी तवज्जो भी मबजूल करा रहा है कि ये सरफराज अहमद के साथ ज्यादती है। यकीनन हम इसको जहां जिस फोरम पर होगा उस पर आवाज उठाते रहेंगे और नाइंसाफी चाहे वो कराची का हो, लाहौर का हो या मुल्तान का हो या पेशावर या कोयटा का हो, एमकेएम से भी चाहती है कि टैलेंट की बुनियाद पर उसको मुंतखब किया जाए। सर, ये बहुत अच्छी बात आपने की, यानी आपने ये कहा कि किसी भी पाकिस्तान के हिस्से से अगर किसी के साथ नाइंसाफी होगी तो उसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान उस शख्स का साथ देगी। सर, यहाँ ये भी जानना चाहूँगा कि ये जो कुछ एहतजाज किया गया और इसमें सर कुछ मुतनाज़ा नारे भी लगे, तो सर क्या इन नारों से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का ताल्लुक तो नहीं था? देखिए, जैसे मैंने अर्ज किया कि हमारी तो ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान में तमाम खिलाड़ियों के साथ इक्वल ट्रीट किया जाए जी। अगर कुछ लोगों ने जज्बात में आकर किसी किस्म के नारेबाजी किए तो यकीनन ये आम पब्लिक का, अवाम का रद्दअमल तो हो सकता है कि जो मायूस होते हैं और जब वो देखते हैं कि मसलसल कराची को नजरअंदाज किया जा रहा है, चाहे वो डेवलपमेंट के नाम या नॉन डेवलपमेंट के नाम पर हो, खेल के मैदान में हो या कल्चर के मैदान में हो, तो यकीनन वो डिसहार्ट होते हैं, मुख्तलिफ नारे लगाते हैं। लेकिन एमकेएम बला तफरीक रंग और नस्ल इस शहर, इस सूबे और मुल्क पे रहने वालों की खिदमत करना चाहती है। बहुत शुक्रिया अमीनुल हक साहब, रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, हमारे साथ ऑनलाइन फ़ोन पर मौजूद थे। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता है, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है खबर की खबर, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। अब नाज़रीन हम कुछ बात करना चाहेंगे। आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों की जो मुलाकात हुई है, सूबाई असम्बली के जो नामज़द लोग हैं उन्होंने ख़ास तौर पर मुलाकात की है वज़ीर आज़म इमरान खान से, जिसमें शिकवे किए गए हैं, यानी वफाकी वज़रा के हवाले से शिकवे किए गए कि वफाकी वज़रा जो हैं वो कराची के मसाइल हल करने में सीरियस नहीं नज़र आते। इसके अलावा अपने इलाके के जो मसाइल हैं, पानी के मसाइल और दूसरे मसाइल हैं, वो भी सामने रखे गए हैं। तमाम वो मेंबर सूबाई असम्बली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं वो मौजूद थे इस मीटिंग में, जिसमें हलीमा आदिल शेख, इसके अलावा खुर्रम शेर ज़मान और मतलब मुख्तलिफ जितने तकरीबन सिंध असम्बली में जो मुंतखब मेंबर्स हैं वो तमाम इस मीटिंग में मौजूद थे। कहा यह जा रहा है कि इसमें दरअसल वज़ीर आज़म से ये कहा गया, वज़ीर आज़म इमरान खान से, कि जो वफाकी वज़रा हैं वो कराची के मसाइल को हल करने में सीरियस नहीं नज़र आते। इसी वाले से हम गुफ्तगू करना चाहेंगे। इसी मुलाकात में मौजूद थे रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमाल सिद्दीकी साहब, उनसे हम बात करना चाह रहे हैं। उनसे जानेंगे कि क्या वाकई वज़ीर आज़म इमरान खान के सामने ये शिकवे रखे गए वफाकी वज़रा के हवाले से, अपने इलाके के मसाइल के हवाले से, और फिर कराची का जो पैकेज है जिसके बारे में ये कहा गया था कि ये
اب اس بجٹ کے بعد ایلوکیٹ ہو جائے گا یا یہ کہ اس پہ ترقیاتی منصوبوں پہ کام شروع ہو جائے گا؟ کیا یہ مزید مؤخر رہے گا؟ کیونکہ خبریں کچھ اس طرح کی ہیں کہ اسے شاید ابھی مزید مؤخر رکھا جائے جب تک کہ پاکستان کے معاشی حالات بہتر نہیں ہوتے. تو یہ جو ملاقات کی گئی ہے اس میں کن مسائل کے حوالے سے بات کی گئی ہے، وزیر اعظم عمران خان نے کیا جواب دیا ہے، یہ تمام چیزیں ہم جاننا چاہ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم رابطہ کریں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جمال صدیقی سے. یہ ہمارا رابطہ ہو گیا؟ اچھا، ساتھ ہی ساتھ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی یہاں بات کرنا چاہیں گے، کیونکہ آج سندھ کے وزیر اطلاعات سعید غنی کہتے ہیں کہ وزیر اعظم جو ہے ان کا دورہ کراچی جو ہے اس کے دوران وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے نہ ملنا جو ہے وہ ایک اچھی روایت نہیں ہے. یعنی دونوں منتخب لوگ ہیں اور صوبے کا سربراہ اگر حکومت کے سربراہ سے نہ ملے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. جبکہ دوسری جانب جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ان کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کو ریسیو کرنے کے لیے آنا چاہیے تھا عمران خان کو. اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یعنی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف اور وزیر اعظم عمران خان کے درمیان ڈسکس ہوئی ہیں. تو اسی حوالے سے ہم گفتگو کرنا چاہیں گے. ہمارے ساتھ اینتھنی نوید صاحب موجود ہیں جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آج خاص طور پہ بڑے تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان کی ملاقات نہیں ہو سکی ہے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے. کیا کہتے ہیں آپ؟ نہیں، ملاقات ہو نہیں سکی. اصل میں وہ ملاقات کرنا نہیں چاہ رہے تھے. بنیادی فرق یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب ملاقات کرنا نہیں چاہ رہے تھے. ایسا تاثر ملا ہے کہ جو اندرونی جھگڑا تھا پی ٹی آئی کے سندھ میں، اور خاص طور پر جو ان کا پارلیمانی لیڈر ہے اور جو ان کے اپوزیشن لیڈر کے درمیان، اس جھگڑے کو ایڈریس کرنے کے لیے شاید یہ آئے تھے کراچی میں. کیونکہ اگر ان کی سنجیدگی اگر کراچی کے ساتھ آپ دیکھیں تو الیکشن سے پہلے وزیر اعظم صاحب فرماتے تھے کہ میں کراچی سے الیکشن لڑنا چاہتا ہوں اور اس ملک کا وزیر اعظم کراچی سے ہوگا. اور جیتنے کے بعد سب سے پہلے جو سیٹ انہوں نے چھوڑی انہوں نے کراچی کی چھوڑی. یہ تو ان کی سنجیدگی تھی کراچی کے ساتھ. پھر آپ دیکھیں کہ وہ آئے اور انہوں نے کچھ ایک اماؤنٹ، آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا جی میں کراچی کے لوگوں کے لیے، کراچی کی ڈیولپمنٹ کے لیے دینا چاہتا ہوں. اور اس کے بعد وہ بھی مطلب وعدہ وفا نہیں ہو سکا. پھر بہت سارے مواقع پر انہوں نے جو ان کے اتحادی تھے آج وہ بھی شکوہ کر رہے تھے کہ جی آپ نے جو وعدے کیے ہیں وہ وفا نہیں ہو سکے. تو ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر میں ملوں گا صوبے کے کسٹوڈین سے، چیف ایگزیکٹو سے، تو وہ ظاہر ہے پھر وہ ان سارے ایشوز پر بات کریں گے جو ایک ڈیو چیڑ بنتا ہے صوبہ سندھ کا. اور جو کٹوتی کر کے یہ فنڈز میں وفاق ہمارے جو سندھ کے وسائل پر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اس پہ وزیر اعلیٰ سندھ سے بات کریں گے. پھر دیکھیں نا، سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی، دیکھیں گورنر صاحب جو ہیں وہ ان کا جو آئینی عہدہ ہے یا جو پوزیشن ہے، انہوں نے ڈیولپمنٹ کے کاموں کو ایگزیکیوٹ نہیں کرنا. اگر ایگزیکیوٹ کرنا ہے تو بتائیے گا کہ کیا مطلب، دیکھیں سر ایک پروٹوکول ہوتا ہے نا، یعنی کہ وزیر اعظم پاکستان کراچی تشریف لا رہے ہیں تو کیا اس پروٹوکول کے طور پہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو استقبال کرنے کے لیے جانا نہیں چاہیے تھا یا ملاقات کرنے نہیں جانا چاہیے تھا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں سر اس وقت پارٹیز اگر ہم ہٹا دیں، ہم صرف یہ دیکھیں کہ ایک حکومت کا سربراہ، وفاقی حکومت کا سربراہ کراچی کے دورے پر ہے، تو کیا سندھ کے جو حکومت کا سربراہ ہے اس کو ملاقات نہیں کرنی چاہیے تھی یا استقبال کے لیے جانا نہیں چاہیے تھا؟ دیکھیں، جو بھی کلچر ڈیولپ ہوتا ہے وہ اوپر سے نیچے سرائیت کرتا ہے، کبھی نیچے سے اوپر کلچر نہیں جاتا. جی جی، آپ اسٹیٹ کے ہیڈ ہیں، اس مملکت کے سرور ہیں، جو جس قسم کا کلچر آپ ڈیولپ کریں گے، دیکھیں ان کو چاہیے تھا کہ پھر وزیر اعلیٰ سندھ کو یہ انفارم کرتے پراپر نا. ان کو ایک شیڈیول بھیج دیا گیا، کاپی بھیج دی گئی، صرف اس لیے کہ آج میڈیا پہ کم از کم یہ تو ایٹ لیسٹ بات ہو سکے کہ نہیں جو ان کو جانا چاہیے تھا. وزیر اعظم صاحب کو یا وزیر اعظم سیکریٹریٹ کو سی ایم صاحب کے سیکریٹریٹ کو پراپرلی انفارم کرنا چاہیے تھا. اس لیے کہ وہ کراچی کی ڈیولپمنٹ کا اگر اناؤنسمنٹ کچھ یہاں پر کرنا چاہ رہے ہیں تو سی ایم صاحب کو آن بورڈ لیتے اور آنے سے پہلے آن بورڈ لیتے. ٹھیک ہے سر، تو مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اب دیکھیں اسی اس میں کہ آپ کو دعوت نامہ آئے گا یا آپ کو جانا چاہیے تھا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پروٹوکول میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو
خود استقبال کے لیے آنا چاہیے تھا. آپ کی شکایت یہ ہے کہ ہمیں بلایا نہیں گیا. تو سر یہ کیا مطلب اتنا کمیونیکیشن گیپ ہے کہ آپ لوگ سندھ کا سربراہ جو ہے وہ وفاقی حکومت کے سربراہ سے ملاقات نہیں کر سکتا؟ دیکھیے میں عرض پھر یہ کرتا ہوں آپ سے کہ دیکھیے جو ریاست کا سربراہ ہوتا ہے اس کی زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے. اگر وہ انا کا مسئلہ بنا لیں یا یہاں پر دیکھیں وہ وفاق میں حکومت میں سندھ میں وہ پوزیشن میں ہے, اگر وہ اس قسم کے روایت ریاست کا سربراہ جو ہے نا صدر, خمیازہ بھی ان کو بھگتنا سر پڑے گا. یہاں آپ کی تھوڑی سی میں تصحیح چاہوں گا. ریاست کا سربراہ سے صدر ہوتا ہے, اسٹیٹ کا ہیڈ جو ہے نا وہ صدر کہلاتا ہے. وزیر اعظم گورنمنٹ کے سربراہ ہیں, یعنی حکومت کے سربراہ ہیں. گورنمنٹ کی بات کر لیتے ہیں, گورنمنٹ کی بات کر لیتے ہیں. گورنمنٹ کے وہ ہیڈ ہے نا, جی جی ہیڈ آف دا گورنمنٹ ہے نا, پرائم منسٹر ہے نا پاکستان کے. جی وہ پرائم منسٹر پاکستان کے بن کے ہیں, وہ پی ٹی آئی کے پرائم منسٹر نہ بن کے ہیں. جس طریقے سے فردوس شمیم نقوی صاحب آج اپنی وہ پریس ٹاک میں کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارے وزیر اعظم ہیں, تو وہ جب پی ٹی آئی کے وزیر اعظم بن کے آئیں گے تو ان کا ایٹیٹیوڈ یہی ہوگا. ان کو پاکستان کے وزیر اعظم بن کے کراچی میں آنا چاہیے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ اینتھونی نوید صاحب جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے. اور ناظرین یہاں ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. ایم سی بی برانچ میں تشریف لائیں اور کھلوائیں اپنا ایم سی بی اسمارٹ بزنس اکاؤنٹ. ایم سی بی بینک فار لائف. الرؤوف مکہ سٹی, آپ کا خواب ہماری ذمہ داری. کمانڈر بلڈرز پیش کرتے ہیں پاکستان میں پہلی بار آپ کے خوابوں کے نگر کمانڈر سٹی میں ایزی ہوم فائنانسنگ اسکیم. ماں جی, میں آپ کے احسانوں کا بدلہ اتار تو نہیں سکتا, لیکن آج آپ کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ لے کے آیا ہوں. بیٹا یہ کیا ہے؟ آپ کا اپنا پلاٹ الرؤوف مکہ سٹی میں. الرؤوف مکہ سٹی, آپ کا خواب ہماری ذمہ داری. ایم سی بی برانچ میں تشریف لائیں اور کھلوائیں اپنا ایم سی بی اسمارٹ بزنس اکاؤنٹ. ایم سی بی بینک فار لائف. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے. پاکستان تحریک انصاف کے ممبر صوبائی اسمبلی نے جو ملاقات کی ہے, مختلف ایک وفد جو ہے پورا وہ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ آج ایک ملاقات میں موجود تھا, جس میں یہ کہا گیا کہ کچھ شکوے کیے گئے. اور اسی حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور ممبر صوبائی اسمبلی جمال صدیقی صاحب. السلام علیکم جمال صدیقی صاحب, خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے, یعنی خاص طور پہ جو صوبائی وزیر ہیں سعید غنی صاحب, ان کی جانب سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ دورہ جو تھا وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا, یہ دراصل کراچی کے لیے نہیں تھا. یہ سندھ کے جو رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, یا کراچی کے جو رہنما ہیں خاص طور پہ حلیم عادل شیخ صاحب اور فردوس شمیم نقوی, ان کے درمیان جو ایک جھگڑا چل رہا ہے یا ایک ڈسپیوٹ جو چل رہا ہے, یہ حل کرنے کے لیے آج وزیر اعظم عمران خان کراچی آئے تھے. کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں, دیکھیں سعید کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. سعید غنی صاحب کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, وہ اپنی پارٹی کے ترجمان ہیں جی, اور میں ان کی کسی بھی کہی ہوئی بات کو درست قرار نہیں دوں گا, کیونکہ پیپلز پارٹی کی جتنی بھی قیادت ہے وہ بلا وجہ وزیر اعظم سے ویسی خوفزدہ رہتی ہے کہ پتہ نہیں وزیر اعظم کراچی آ گئے تو شاید ہماری حکومت کا تختہ الٹ دیں گے یا اتحادیوں کے ساتھ مل کے کوئی اسٹریٹجی بنانے آئے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وزیر اعظم کا خالصتاً ایک ہب جو پروجیکٹ تھا اس کے انوگریشن کا ٹرپ تھا, اور کراچی آئے تو انہوں نے تمام اپنے جو ہمارے اتحادی ہیں ان سب کے ساتھ باری باری ملاقاتیں کی ہیں. اور ہمارے ایم پی ایس کے ساتھ بہت دنوں سے ایک ملاقات ڈیو تھی, تو انہوں نے بڑا تفصیلی بیٹھا, سب ایم پی ایس کے ساتھ ڈسکشن کی, ان کے ایشوز سنے,
خصوصاً اندرون سندھ کے جو ہمارے MPs ہیں ان کے ایشوز کو سنا، اور وفاقی محکمہ جو ابھی بھی یعنی وہ ماضی کی حکمرانوں کی ایما پہ ان کے اشاروں پہ چل رہا ہے، ان کی نشاندہی بھی کی ہمارے MPs نے، جس پر وزیر اعظم سر برہم بھی ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں ان کو اچھی طرح دیکھتا ہوں کہ وہ لوگوں کے مسائل حل کرنے کے بجائے ماضی کے حکمرانوں کے دین بجا رہے ہیں ابھی تک. تو جو لوگ عوامی خدمت نہیں کر سکتے تو ایسے افسران کو سیٹ پہ بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے. جمال صاحب یہاں سے جاننا چاہوں گا کہ کیا اراکین اسمبلی ہے جی جمال صاحب میری بات سنیے گا، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا فردوس شمیم نقوی اور حلیم عادل شیخ کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے؟ یعنی ماضی میں جو خبریں آتی رہی ہیں، تلخ جملوں کا تبادلہ ہوتا رہا، کافی اس پہ جھگڑے بھی ہوئے، سر ایسی کوئی بات نہیں، تمام خبریں غلط ہیں؟ یہ جو بات کہہ رہے ہیں نا، دراصل ان کا یہ خوف وزیر اعظم سے ظاہر ہو رہا ہے جی. نہ کوئی اختلافی گفتگو ہوئی، اور مزے کی بات کوئی سیاسی گفتگو ہوئی نہیں اس ملاقات کے اندر. جو آپ کا خیال تھا کہ وہ حلیم عادل شیخ اور فردوس نقوی ہماری پارٹی کے دونوں رہنما ہیں اور کسی بھی بات پہ کسی بھی مدعے پر نقطے پر نا اتفاقی ہو سکتی ہے، تو اس کو جو ہوا بنایا گیا میڈیا میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور اس کا حقیقت سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے. تو وزیر اعظم نے خالصتاً میٹنگ کی تھی MPs کے مسائل سننے کے لیے کہ ان کے ساتھ جو ادارے ہیں وہ کیا کوآپریٹ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، ان کی تمام شکایت جو ہے انہوں نے نوٹ کی ہے. اور جو 7 وزراء آئے تھے، وفاقی 4 وزراء تھے، تو ان کے محکموں سے متعلق جو بھی شکایت تھی ان کو آن اسپاٹ وزیر اعظم نے انسٹرکشن دی ہے ان شکایت کو فوری دور کیا جائے. تو جو پیپلز پارٹی کے وزراء باتیں کر رہے ہیں بلند، آپ کو پتا ہے کہ وہ وزیر اعظم کو کراچی کے دورے کا سن کے ان کو بخار چڑھ جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا وزیر اعظم ہماری حکومت نہ الٹ دیں، جو بچے کچھ چند سال اور یہ کرپشن کرنا چاہتے ہیں، شاید یہ موقع ان کے ہاتھ سے چھن جائے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جمال صدیقی صاحب یہاں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ خاص طور پہ جو آج فردوس شمیم نقوی کی جانب سے بھی ایک بیان سامنے آیا کہ سندھ کا پانی جو ہے وہ کم کیا جا رہا ہے، جو کہ بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے، اور پنجاب حکومت نے اعلان کیا ہے ایک باقاعدہ بجلی گھر لگانے کا ایک کینال پہ، جس سے کہ سندھ کا پانی متاثر ہوگا. تو سر کیا اس حوالے سے بات کی گئی ہے وزیر اعظم عمران خان سے؟ دیکھیں میں کچھ تاریخ کی چیزیں درست کر دوں کہ یہ اس کینال پر بجلی گھر بنانے کا پروگرام 2010 میں بنا تھا اور اس بجلی گھر کی منظوری بھی 2010 میں دی گئی تھی جب یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھے اور زرداری صاحب صدر تھے. جی تو یہ منظوری اس وقت دی گئی تھی. تو اپنے دور میں تو سارے کام کر لیتے ہیں، لیکن جب انہیں ضرورت پڑتی ہے سندھ کارڈ کھیلنے کی تو اس وقت بھی سب سے زیادہ مظلوم بن جاتے ہیں کہ جی ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، سندھ کے حق میں ڈھاکہ نہیں ڈالنے دیں گے. تو بھائی تم 3 کروڑ سندھیوں کا حق پہ تو تم نے خود ڈاکے مارے ہیں. 3 کروڑ سندھ ہمارے 4 کروڑ اندرون سندھ کے لوگ بیٹھے ہیں. یہ سلوک حکومت نے ان کے ساتھ کیا ہے یہ کوئی دشمن بھی نہیں کر سکتا تھا. انہوں نے اپنے ووٹروں کے ساتھ کیا اور سندھ کی عوام کے ساتھ کیا. تو یہ منصوبہ پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں اپروو کیا تھا. ٹھیک ہے، وفاقی وزیر پانی فیصل واوڈا نے اس بات کے لیے کوئی NOC دی ہے. تو میں آپ کو بڑا واضح طور پہ کہوں کہ وزیر اعظم نے کلیئرلی کہا ہے کہ اگر سندھ کی عوام کے تحفظات ہیں اس پہ اور سندھ کی حکومت کے بھی اگر تحفظات ہیں تو ہم اس کو کنسیڈر کریں گے. سر یہاں سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ فیصل واڈا کا تعلق بھی سر کراچی سے ہے اور سندھ سے ہے، تو سر یہ سندھ کے حوالے سے کوئی بھی معاملات ہوتے ہیں، یہ فردوس شمیم نقوی صاحب کا بھی خاص طور پہ گلا ہے جو انہوں نے میڈیا ٹاک میں کہا ہے کہ یہ کنسنسس ڈیولپ ہونا چاہیے تھا صوبوں کے درمیان، خاص طور پہ سندھ اور پنجاب کے درمیان. سر پنجاب میں بھی آپ کی حکومت ہے، ٹھیک ہے، سندھ میں آپ اپوزیشن میں، آپ سندھ کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، لیکن آپ کی ہی پارٹی میں مختلف صوبوں کے درمیان کنسنسس کیوں نہیں ڈیولپ ہوتا؟ سر یہ کوئی دوسری سیاسی پارٹی تھوڑی ہے جس کی حکومت یہ فیصلے کر رہی ہے، یا کوئی دوسری سیاسی پارٹی کا وفاقی وزیر نہیں ہے فیصل واڈا جو کہ NOC جاری کر رہے ہیں، ان کا تعلق بھی کراچی سے ہے. سر ہاں کراچی سے ہے اور یہ پروجیکٹ پیپلز پارٹی نے خود شروع کیا تھا. آج سندھ اسمبلی کے اندر وزیر اعظم کے جانے کے بعد سندھ اسمبلی میں جو اجلاس تھا اس میں فردوس شمیم نقوی نے اپنی اسپیچ میں کہا ہے، وزیر اعظم کی طرف سے یہ 2 ٹوک پیغام دیا ہے کہ اگر سندھ کی عوام کو یا سندھ حکومت کو تحفظات ہے تو ہم اس کو بالکل کنسیڈر کریں گے اور شاید ہم اس کو وڈرا بھی کر لیں. کہ ہم نہیں چاہتے کہ صوبوں کے درمیان کوئی محاذ آرائی ہو. ہماری پوری کوشش ہے کہ اس طرح کی کوئی صورتحال نہ ہو اور قطعی ایسی کوئی چیز نہ ہو جس سے ہر پارٹی اپنی گرتی ہوئی ساکھ کو بچانے کے لیے پھر سندھ کارڈ کا استعمال کرے پانی کے نام پہ. سر تو باقی جو منصوبے ہیں جو پچھلے خاص طور پہ K4 کی بات کی جائے اور دوسرے منصوبوں کی بات کی جائے ان پہ تو کام شروع نہیں ہو پاتا سر. تو مطلب دوسرے صوبوں میں کام جلدی شروع ہو جاتا ہے.
वफाकी हुकूमत भी इस हवाले से बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं नजर आती। अगर हम कराची के मसाइल की बात करें, जो शिकवा आज इस मुलाकात में किया भी गया है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से वज़रा जो है दिलचस्पी नहीं लेते, क्या ये बात दुरुस्त है? नहीं, देखें, ये शैतानी पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में खुद की थी। आज तो वो मजलूम बन रहे हैं, लेकिन ये शैतानी खुद उन्होंने 2010 के अपने जब वफाकी हुकूमत थी तब खुद की थी। तो उनको क्या जरूरत थी? जब सिंध का पानी अगर आ रहा है तो उन्होंने ये शैतानी क्यों की थी? दरअसल इन्हें हर अवामी मसले पर सियासत करनी होती है। अपने दौर में छेड़ दिया, हमने तो सिर्फ एनओसी दी, मनसूबा तो हमने इसकी परमिशन नहीं दी है, मनसूबे की परमिशन नहीं दी, इस पार्टी ने 2010 में दी थी। तो अगर वो सूबे के वाकई अवाम के मसाइल में संजीदा है तो फिर इस तरह की शैतानियां ना करें, अमली तौर पर अवाम के मसाइल हल करें। और जहां तक आपने K4 का सवाल किया, K4 कराची का इस सूबे के लिए, इस शहर के लिए एक तारीफ साज मनसूबा है, जिसे इनकी हुकूमत के कुछ लोग उसको शेल्फ कराना चाहते हैं कि ये मनसूबा ठिकाने लग जाए, बने ही ना। जिस पर कौम के 13 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं, उसको ये बर्बाद करके वाइंड अप करना चाहते हैं। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो एग्जीक्यूटर है FWO और जो डिजाइनर है कंसल्टेंट, वो दोनों इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये मंसूबा तकरीबन 50 करोड़ के लगभग में मुकम्मल कर सकते हैं। तो जब दोनों वो लोग, डिजाइन करने वाला और एग्जीक्यूट करने वाला FWO, जब वो दोनों इस बात पर मुत्तफिक हैं, तो फिर वो कौन से हाथ हैं जो इस मंसूबे को 100 अरब और 150 अरब और 200 अरब तक ले जाना चाहते हैं? वो कौन सी कुव्वत है? मुझे जरा ये तो पूछ के बताया ना पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट से। यहाँ ये भी बताइएगा सर, आपसे जानना चाहूँगा कि जब कराची के हवाले से जो पैकेज का जिसका ऐलान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने किया था, उस हवाले से बात की गई, तो क्या अभी उसको मज़ीद मौखर करने की बात की गई है कि इस वक्त वफाकी हुकूमत के पास फंड्स नहीं है, तो इसलिए पूरी तरह ये जो मंसूबे हैं इन पर अमल दरामद नहीं हो सकता? क्या ये बात दुरुस्त है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको क्लियर कर दूं कि वज़ीर-ए-आज़म ने सख्त इंस्ट्रक्शन दी है कि कराची से मुतल्लिक तमाम मंसूबों को बिल्कुल रेडी करके रखा जाए। जैसे ही हमारे फाइनेंशियल मामला थोड़े से बेहतर होना शुरू होंगे, कम से कम हमारे पास प्रोजेक्ट तैयार हो, जितनी गुंजाइश वफाकी हो, वो बारी बारी एक एक करके सारे प्रोजेक्ट को शुरू करे। वो इसीलिए सारे प्रोजेक्ट हमने अभी रेडी करके रखे हुए हैं। सर, तो अभी 1.25 साल के बाद मजीद और कितना टाइम लगेगा इन प्रोजेक्ट्स को के शुरू होने में? फिर सर इसकी तकमील तो बहुत दूर की बात है। देखें बुलंद, 1.25 साल के बाद ये तो वो चीजें हैं जो हुकूमतें अपने इक़्तिदार के खत्म होने के आखिरी 6 महीने में शुरू करती हैं पब्लिक को दिखाने के लिए। हमारी ऐसी कोई नियत नहीं है कि आखिरी 6 महीने में वोट मांगने के टाइम पर हम तो सियासी होते दूसरी जमातें करते हैं, हम भी वही काम करें। हम तो शुक्र है कि 1.25 साल के बाद इन सब पाइपलाइन में डाल दिया और आइंदा चंद महीनों में इनमें से एक एक करके सारे प्रोजेक्ट निकलना शुरू हो जाएंगे। अच्छा जमाल सर, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा। मेरा अक्सर मुख्तलिफ सूबों में जाना भी होता है। पिछले दिनों में लाहौर गया हुआ था, वहाँ भी मेरी कुछ लोगों से बातचीत हुई, आम आवाम से बातचीत हुई, जिनका कहना ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद से तमाम काम, पंजाब में भी तकरीबन तमाम तरक्याती काम रोक दिया गया है। वो लाहौर जहाँ पे शहबाज शरीफ के ज़माने में एक रोड रातों रात बना करती थी, वहाँ कई महीनों से रोड की खुदाई करके छोड़ दिया जाता है, लेकिन अब वहाँ पे तरक्याती काम लाहौर में होता हुआ नज़र नहीं आता। सर इसी तरह कराची में भी तरक्याती काम नहीं नज़र आते। पाकिस्तान को कहा जाता है मुआशी मसाइल का शिकार है। सर तरक्याती काम भी रोक दिए गए हैं, महंगाई भी अपने रूज पे है, डॉलर की कीमत भी बढ़ती चली जा रही है। सर फिर भी मुआशी सूरत हाल को कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा? आखिर मतलब सर तमाम खर्चे भी रोक दिए गए हैं, ऑस्टेरिटी मेजर्स इख्तियार कर लिए गए हैं, तो क्या पाकिस्तान इस कदर तबाही के दहाने पे है कि ये मुआशी जो सूरत हाल है ये कंट्रोल हो ही नहीं रही है? सर देखिए बुलंद, माजी उन्होंने पंजाब में क्या किया था आपको नहीं होगा। उन्होंने पंजाब पूरे सूबे का जो बजट है उसके 50% उठा के लाहौर पे लगा दिया था और बाकी पूरे पंजाब को उन्होंने दरबदर छोड़ दिया था। तो ये तो उन्होंने किया था लाहौर को खूबसूरत बनाने का मंसूबा, ये दूसरे शहरों के पैसे भी लाहौर में लगा दिए। तो इस तरह अगर आप किसी एक शहर को डेवलप करने के लिए बाकी सूबे के साथ ये वाला सलूक करेंगे तो ये भी एक बहुत बड़ी नाइंसाफी है बाकी अवाम के साथ। कभी यहाँ के कोई शहर डेवलप हो तो इस वक्त जितने पैसे हैं उतने पैसे तमाम शहरों को फंक्शन फॉर्म जारी किए जा रहे हैं। इस वक्त आपको पता है कि 31,000 अरब डॉलर का कर्जा हमें विरसे में मिला था, तो उसकी किस्तें भी अदा करनी है। माजिद का हुक्मरान ने तो कर्जा ले लिया था, उन्होंने तो ये नहीं सोचा कि इसकी किस्तें कौन देगा, वो तो लेकर खा पी के बराबर कर दिया। लेकिन इस वज़ीर-ए-आज़म को ये फिक्र है कि वो कर्जे वापस भी करने, पाकिस्तान को कर्जों से निजात भी दिलानी है, इस मुल्क को तरक्की याफ्ता एक कौम मुल्क बनाना है, आप अपनी माशी हालात बेहतर करके इस कौम को खड़ा भी करना है। ये सारी चीजें हैं और ये सिर्फ वही कर सकता है जिसको अपनी कौम की और अपने मुल्क की फिक्र हो। इंशाल्लाह आप आने वाले वक्तों में देखेंगे
یہ ساری چیزیں بہتر ہوں گی، آپ کو معاشی حالات بھی بہتر لگیں گے، شہروں میں ترقیاتی کام بھی شروع ہوتے نظر آئیں گے، اور اقتدار کے آخری 6 مہینوں میں نہیں، انشاءاللہ اسی دوسرے سال کے اندر، اسی اقتدار کے دوسرے سال چلے ٹھیک ہے، ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، لیکن جمال صدیقی صاحب جس رفتار سے کام ہو رہا ہے اس میں تو یہی لگ رہا ہے کہ اقتدار کے شاید آخری 6 مہینوں میں بھی ان چیزوں پہ عمل درآمد نہ ہو سکے، لیکن بہرحال چلیں آپ نے کہا ہے تو ہم مان لیتے ہیں اس بات کو۔ ناظرین اب شکریہ، بہت شکریہ جمال صدیقی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا، رہنما پاکستان تحریک انصاف اور ممبر صوبائی اسمبلی جمال صدیقی صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے۔ ناظرین اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے کراچی میں ایک انوکھا واقعہ جو کہ ایک سندھ فوڈ اتھارٹی کی جانب سے چھاپا ڈالا گیا کراچی کے علاقے ڈیفنس میں، جہاں پلاسٹک کے انڈے فروخت کیے جا رہے تھے۔ وہ انڈے جو کہ انسان اپنی صحت بنانے کے لیے استعمال کرتا ہے، وہی شدید مضر صحت انڈے کراچی کے علاقے ڈیفنس میں فروخت کیے جا رہے تھے، جس کے حوالے سے کراچی کے اس علاقے میں اس اسٹور پر چھاپا مارا گیا، یہ انڈے ضبط کیے گئے، کس طرح سے کہاں سے یہ حاصل کیے گئے تھے، کیا مقصد تھا اور کس طرح سے عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا تھا، اسی والے سے ہم بات کرنا چاہیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے ذوالفقار پیرزادہ۔ السلام علیکم ذوالفقار پیرزادہ، آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ جی بالکل ڈاکٹر، یہ بتائیے گا ذوالفقار کہ کیا ماجرا ہے، پلاسٹک کے انڈے بیچے جا رہے ہیں، کوئی اتنی مہنگی چیز بھی نہیں ہے انڈے کے، اس کے لیے اس کی نقل بنائی جائے، پلاسٹک کی بنائی جائے، اس میں تمام چیزیں ویسے ہی، یہ کچھ مطلب ایسی چیز ہے جس پہ یقین نہیں آتا۔ ڈاکٹر صاحب سب کچھ ہو سکتا ہے، شہر کراچی ہے جہاں پر پلاسٹک کے چاول بک سکتے ہیں اور دوسری چیزیں ایسی جو کہ غیر معیاری اشیاء ہیں، مری ہوئی مرغی بک سکتی ہے، شادی حالوں کا کھانا بک سکتا ہے، تو پلاسٹک کے انڈے بھی یہاں پر فروخت کیے جا سکتے ہیں۔ یہ ایک نیا انکشاف ہوا جب ڈیفنس کے رہنے والے ایک شہری نے یہ شکایت کی تھی پولیس کو، تو پھر پولیس جو ہے وہ ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور پر فوڈ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ پہنچی ہے اور وہاں سے نہ صرف اس ڈپارٹمنٹل اسٹور پہ رکھے ہوئے انڈے قبضے میں لیے، بلکہ وہیں پر سپلائی کے لیے آنے والا جو ٹرک تھا وہ ٹرک کو بھی قبضے میں لیا گیا ہے۔ اب جب پولیس نے اس کی انویسٹیگیشن شروع کی ہے کہ آیا اس انڈوں کی وجہ سے کیا نقصان ہو سکتا ہے کیا نہیں، تو یہ تمام چیزیں تو جو ہے وہ لیبارٹری رپورٹس جب آئیں گی جب پتہ چلے گا۔ البتہ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ 4 افراد اس واقعے مطلب انڈوں کی کیس کے اندر گرفتار ہیں، ایک ٹرک قبضے میں لیا گیا ہے۔ اب تک پولیس کے پاس جو معلومات ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ پلاسٹک کے مطلب کہ یہ جو انڈے ہیں جو پکڑے گئے قبضے میں لیے گئے، یہ دھابے جی پر ایک فارم ہے، ادھر سے جو ہے وہ کراچی منتقل کیے جاتے ہیں۔ اب یہ صرف ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور پہ یا ایک اسٹور پہ سپلائی نہیں ہوئے، بلکہ پوش علاقوں کے اندر بیشتر ایسی دکانیں اب تک یہ پتہ چلا ہے کہ وہاں پر یہ بڑے پیمانے پر سپلائی ہوتی رہی، اور یہ تمام جو انڈے سپلائی کرنے والے جو بیوپاری ہے اس کی جانب سے پولیس کو یہ بھی پتہ چلا ہے کہ تقریباً عموماً 1 مہینے کی کریڈٹ پر یا ہفتے کی کریڈٹ پر مال دیا جاتا ہے، مگر یہ سپلائی جو ہے وہ تقریباً 3 مہینے یا 45 دن کی کریڈٹ پر یہ سپلائی دی جا رہی تھی۔ جی بہت شکریہ ذوالفقار پیرزادہ، ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے۔ ناظرین بڑی ہی یعنی حیرت کی بات ہے کہ کراچی کے ایک پوش علاقے ڈیفنس میں تقریباً تمام ڈپارٹمنٹل اسٹورز یا خاص طور پہ ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور جہاں سے یہ شکایت موصول ہوئی، وہاں پہ پولیس نے سندھ فوڈ اتھارٹی کے اہلکاروں کے ساتھ ایک ریڈ کی، جہاں پہ نہ صرف یہ انڈے وہاں اسٹور میں رکھے ہوئے پکڑے گئے بلکہ اس کی سپلائی کا جو ٹرک موجود تھا اسے بھی حراست میں لے لیا گیا ہے ڈرائیور سمیت۔ اور اب یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا کس طرح سے یہ جو دھابے جی کے قریب کہا جا رہا ہے کہ کوئی ایک ایسا فارم موجود ہے جہاں یہ انڈے تیار کیے جاتے ہیں، تو اس کے حوالے سے مزید حقائق ہم اپنے پروگرام میں آپ کے سامنے لاتے رہیں گے۔ ناظرین اب ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔